अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको क़याम पाकिस्तान में बंगालियों का किरदार बताऊंगी कि उन्होंने जो है किस तरह जद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने के लिए और वो क्या अहमियत रखती है। तो आज की किस्त में हम जो है ये जानेंगे। पाकिस्तान के क़याम के लिए बंगालियों की खिदमत बहुत अहमियत रखती हैं। उन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ भी दी। इसी वजह से हिंदुस्तानी सियासत में बंगाल ने कलीदी किरदार अदा किया। जंग प्लासी और बक्सर से पहले मुसलमानों की बंगाल में जो हैसियत और मर्तबा था वो अंग्रेज़ों की फतह के बाद तकरीबन इनसे छिन गया था। न सिर्फ इनकी समाजी हैसियत में फ़र्क आया था बल्कि तालीमी, सियासी और माशी तौर पर भी वो पसमानदा हो चुके थे। इसीलिए इनके दिल में अंग्रेज़ों के लिए जो नफ़रत थी वो 1857 में ज़ाहिर हुई। उन्होंने सैयद अहमद शहीद की तहरीक का खैर मकदम दिल से किया, क्योंकि आज़ादी का पहला शोला बंगाल ही में भड़का था। बहरामपुर की रेजिमेंट नंबर 19 कारतूस में जो गाय और सुअर की चर्बी शामिल की गई थी, इस मामले पर अंग्रेज़ अफसरों ने सिपाहियों को सख्त सजाएं दी। इस दारोगीर में बहुत से सिपाही अपनी जान से हाथ धो बैठे। बंगाल का कोई इलाका ऐसा नहीं था जो बगावत से खाली हो। ये बात गवर्नर बंगाल की रिपोर्ट में नजर आती है। अंग्रेज़ों के इताअत का शिकार हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमान ज़्यादा हुए, क्योंकि हुकूमत इनसे छिनी थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो शोरिश अजीम थी, इसमें ज़्यादातर हिस्सा बंगाल के लोगों का था। हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत लरज़ने लगी और इस हद तक ये सोचने पर मजबूर हो गई कि कंपनी से लेकर इख्तियार ताजे बरतानिया के सुपुर्द कर दिए जाएंगे, तो अंग्रेज़ी राज कायम हो सकता है, वरना हालात मज़ीद अबतर होते जा रहे थे। आखिरकार मलका विक्टोरिया ने एक ऐलान किया जिसमें आइंदा हुकूमत की हिकमत अमलियाँ वाज़ेह की गईं। इस ऐलान में ये भी कहा गया था कि सब राया हिंदुस्तान में मसावी सलूक की मुस्तहिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सर सैयद ने अपनी किताब असबाब बगावत हिंद में लिखा था कि इसकी जिम्मेदार पूरी हिंदुस्तानी कम्युनिटी है, ये सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को समाजी, सियासी और तालीमी तौर पर इस कदर पसमानदा कर दिया कि हर बड़े ओहदे पर हिंदुओं की इजारादारी कायम हो गई। 1857 की नाकामी के बाद बंगालियों में मुस्लिम कौमियत का तस्वुर तक़वियत पकड़ने लगा। यही वजह है कि बंगाल के लोगों में आज़ादी की लगन बाकी हिंदुस्तानियों की निस्बत ज़्यादा थी। इनके मिजाज में गर्मी भी थी, जज्बाती भी थे और सियासी शऊर भी ज़्यादा था, क्योंकि आइंदा आने वाले वाक़यात ये तमाम बातें दुरुस्त साबित करती हैं। और ख़ास तौर पर तक़सीम बंगाल से हमें इस बात का दुरुस्त अंदाज़ा होता है कि हिंदू अगरचे अक़लियत में थे, लेकिन तालीम के शोबे समेत सरकारी मुलाज़मत पर ग़लबा हासिल किया। सैयद अतहर हुसैन शाह रिटायर्ड मेजर जनरल की किताब है ये, 1000 माइल्स अपार्ट 1971 वॉज इन ईस्ट पाकिस्तान आर्मी। ये लिखते हैं वो नई ज़बान सीखने, नई तालीम हासिल करने और नए आकाओं की खिदमत करने के लिए तैयार थे। सनत व तिजारत पर भी हिंदुओं का कब्ज़ा था। मुसलमान जो आबादी का 51% हैं, सिर्फ 30% मुलाजमतों पर फाइज थे। वो इंतहाई गुर्बत की तरफ जा रहे थे। इनके रोज़गार का बुनियादी ज़रिया ज़राअत था, लेकिन हुक्मरानी से वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं की दोहरी ग़ुलामी के दर्जे तक गिर चुके थे। बंगाल में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। तक़सीम बंगाल का होना इसका पहला सिलसिला था। जब लॉर्ड कर्ज़न वायसराय ने इंतज़ामी नज़्म-ओ-नस्क़ की खातिर 1930 में एक मंसूबा पेश किया, जिसमें ये तजवीज़ थी कि मेमन सिंह और ढाका के अज़ला को बंगाल से जुदा करके असम से मिला दिया जाए। इसके खिलाफ जलसे किए गए और अर्ज़दाश्तें भेजी गईं। इन वाक़यात को देखते हुए लॉर्ड कर्ज़न ढाका पहुँचे और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तक़सीम बंगाल का मकसद सिर्फ इंतज़ामी बोझ को हल्का करना था और एक ऐसा सूबा बनाना था जहाँ मुसलमानों को बरतरी हासिल हो। 1905 में तक़सीम बंगाल का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त मुसलमानों की हालत बहुत अबतर थी। तक़सीम बंगाल इनके लिए किसी नेमत से कम ना थी, लेकिन हमें हिंदुओं की ज़हनियत भी आश्कार हो गई। हिंदुओं की मुसलमानों से नफ़रत और हिंदू समाज के क़याम के साथ हिंदू कौमियत परस्ती सब पर वाज़ेह हो गई। कांग्रेस जो
85 میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے تحفظ کے لیے ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر برطانوی راج کے خلاف عمل میں آئی تھی، لیکن حالات و واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ صرف ہندوؤں کے تحفظ کے لیے بنی ہے۔ ہندوؤں نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر ہی تقسیم بنگال کے خلاف زبردست مہم چلائی۔ کانگریس نے بنگالی ہندوؤں کے ذریعے اپنی قوت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا اور سودیشی مال کے حق میں آواز اٹھائی۔ وہ کہنے لگے کہ بنگال میں نقصان پہنچایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کالی دیوی کی بھی توہین کی گئی ہے۔ تقسیم کے خلاف نظمیں اور گیت لکھے گئے۔ مشہور بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور سمیت ہر قسم کے ہندوؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ یہاں پر عبداللہ ملک کی کتاب بنگالی مسلمانوں کی 7 سالہ جدوجہد، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بندے ماترم کو، جو کہ ایک بت پرست گیت تھا اور ہندوستانیوں کا مسلمانوں کے لیے نعرہ جنگ تھا، کانگریس نے قومی ترانے کے طور پر اختیار کیا۔ ہندو زمینداروں نے مسلمان مزدوروں کو مجبور کیا کہ وہ تقسیم بنگال کے خلاف تحریک میں شامل نہ ہوں گے، ورنہ انہیں قرض نہیں دیا جائے گا۔ 50,000 افراد نے اجتماعی طور پر درگا دیوی کی پوجا رکھی اور راکھی بندھن باندھے گئے۔ حکومت نے تشدد کے ذریعے تحریک کو دبانے کی کوشش کی، لیکن نعرے اور جلسے نہ رکے۔ اسی وجہ سے بنگال کے اندر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو کشمکش تھی، اس کا اپنے عروج پر ہونا فطری عمل تھا۔ اس سے ملی اور قومی زندگی میں ان کا کردار متعین ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے نتیجے میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے، لیکن اس تقسیم سے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوا اور مشرقی بنگال والے اپنی حالت کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے جان لیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اسی دوران مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ گیا۔ ایسے میں مسلمانوں کی قیادت نواب خواجہ سر سلیم اللہ آف ڈھاکہ کر رہے تھے۔ انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کے سماجی اور سیاسی حقوق اور ان کے مفاد کا تحفظ کرے گی۔ نواب وقار الملک نے اس کے اجلاس کی صدارت کی۔ یہاں میں ایک حوالہ دینا چاہوں گی پاکستانی معاشرہ اور ادب میں ایک مضمون ہے سحر انصاری کا۔ وہ لکھتے ہیں، سر سید کے زمانے میں ہی ایسی سیاسی انجمنیں قائم ہو چکی تھیں جو برصغیر کے باشندوں کے لیے حقوق کا تعین چاہتی تھیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی۔ سر سید جیسے زیرک اور دور اندیش نے جان لیا تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے 1885 میں جب آل انڈیا کانگریس بنی تو مسلمانوں کو اس میں شرکت سے روکا اور انہوں نے مسلمانوں کو کئی ایسی انجمنیں اور ادارے فراہم کیے جہاں مسلمان متحد ہو کر اپنی بقا اور مفاد کے لیے کام کر سکیں۔ ہندوؤں کے سخت رد عمل کی بدولت اس کی تنسیخ کی کوشش کی گئی اور دسمبر 1911 میں جارج پنجم کی تاج پوشی کا جشن دہلی میں منایا گیا۔ اس موقع پر تنسیخ بنگال کا اعلان کر دیا گیا اور مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1912 میں مسلم لیگی رہنما رو پڑے۔ وقت اور حالات نے اب ضروری کر دیا تھا کہ ان کی ایک آواز ہو اور سنی بھی جائے، بلکہ اس کا اتنا جلال ہو کہ سمندر پار تک مسلمانوں کے مطالبات سنے جائیں۔ اس لیے نہ صرف ہندوستان بلکہ لندن میں بھی مسلمانوں نے مسلم لیگ کے قیام کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا۔ یہاں ایک حوالہ ہے ایم اے صوفی، ڈاکٹر ایم اے صوفی ہیں۔ ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام، روزنامہ پاکستان اگست 2022 میں لکھتے ہیں، اسی اثنا میں بنگالی بیرسٹر امیر علی نے، جو لندن میں سکونت پذیر تھے، لندن برانچ آف آل انڈیا مسلم لیگ کی تخلیق کی۔ مسلم لیگ کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ مسلم لیگ بنگالیوں کی جماعت تھی جس نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ برصغیر کی سامراج مخالفت، مزاحمت اور آزادی کی تحریک کا شعور بھی سب سے پہلے بنگال میں پیدا ہوا اور بنگال میں ہی مسلم لیگ کے بنگالی مسلمانوں کو پاکستان کی تخلیق کی حمایت کرنے کی دعوت دی گئی۔ مسلم لیگ کی تشکیل میں بے شک بنگال کے مسلمانوں کا بڑا کردار رہا ہے اور نواب سر سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے آل انڈیا محمدن کنفیڈریشن کی اسکیم تیار کی۔ وہ تقسیم بنگال کے بڑے حامی تھے۔ بنگالیوں میں اس کے لیے بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ ایک حوالہ ہے یہاں پر
یہ حوالہ ہے سید یحییٰ حسن ندوی اپنے رسالے عہد اسلامی کا بنگال اور تاریخ دعوت و ہزیمت میں لکھتے ہیں کہ بنگال میں مسلم طلبہ نے اپنی صوبائی تنظیم آل مسلم اسٹوڈنٹس لیگ سے پہلے ہی قائم کر لی تھی، جس کے روح رواں محمد عبد الواسق تھے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ ہے میرے پاس، رچرڈ سائمن اپنی کتاب دی میکنگ آف پاکستان میں لکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ان بنگال ہیئر ٹریڈیشنلی پلیڈ این ایکٹیو پارٹ ان پالیٹکس، کیمپیننگ ان الیکشن اینڈ ڈوئنگ سوشل ورک ان دی ولیجز۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنی کتاب دی انفنشڈ میموریز میں لکھا ہے جو کہ کراچی سے 2014 میں شائع ہوئی تھی، بنگالی مسلمانوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کس قدر محنت کی، اور وہ اس وقت ایک طالب علم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دہلی میں ایک کنونشن تھا اور یہ 7 اپریل 1944 کو مسٹر سہروردی نے بنگال اور آسام سے مسلم لیگی MAs کو دہلی جانے کے لیے ایک خصوصی ٹرین کا انتظام کیا۔ وہ کہتے ہیں The whole train was wrapped in the Muslim League flag and was reached the meeting site while raising slogan in Bengali. We were given place to sit next to Mr. Jinnah. Whenever a slogan was raised in Urdu, we responded with one in Bengali. بنگال کے رہنما نواب سر سلیم اللہ حسین شہید سہروردی، AK فضل الحق، مولوی تمیز الدین، خواجہ ناظم الدین، نواب وقار الملک اور کئی دوسرے شامل تھے۔ ان سب نے مل کر تحریک پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ 1916 میں قائد اعظم AK فضل الحق اور دوسرے مسلمان قائدین کی کوششوں کے نتیجے میں لکھنؤ میں کانگریس کے ساتھ ایک سمجھوتہ ہوا، لیکن کانگریس اور ہندوؤں نے اس کی بھی پاسداری نہ کی اور ظلم و بربریت کے واقعات مسلمانوں کے خلاف مزید بڑھنے لگے۔ ادھر 1937 میں لندن پاکستان نیشنل موومنٹ کے نام سے تحریک نے اپنے کتابچے میں لفظ پاکستان پہلی بار استعمال کیا۔ مارچ 1940 میں لاہور میں ایک کنونشن منعقد ہوا۔ بنگال سے سہروردی، AK فضل الحق، ابو الہاشم، مولانا اکرم خان اصفہانی، خواجہ حبیب اللہ، خواجہ شہاب الدین، خواجہ ناظم الدین، فضل الرحمان اور مولانا بھاشانی شامل تھے۔ 24 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان بھی پیش ہوئی۔ AK فضل الحق نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ یہ اعزاز بھی بنگال کے مسلمانوں کو حاصل ہے کہ الگ وطن کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا۔ لڑ کے لیں گے پاکستان، مر کے لیں گے پاکستان، اور پاکستان کا نعرہ پورے بنگال میں گونجنے لگا۔ اس مطالبے سے خوشی کی ایک لہر پھیل گئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، لیکن ہندوؤں نے ہنگامہ کر دیا۔ 1945 میں انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کی مقبولیت کا اندازہ کرنے کے لیے مئی 1945 میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے۔ مسلم لیگ نے پاکستان کے ایک ایجنڈے پر انتخابات میں حصہ لیا اور متحدہ بنگال اور آسام میں تقریباً تمام سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ الیکشن جیتنے کے بعد جناب سہروردی نے 1946 میں وزیر اعظم کے فرائض سنبھالے۔ 23 دسمبر 1946 میں برٹش پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ جون 1948 سے پہلے وہ بھارت کو آزادی دے دیں گے۔ جن ہندوؤں نے زبردستی بنگال کی تقسیم کو ختم کروایا، اب انہیں ہندوؤں کا مطالبہ تھا کہ بنگال کو تقسیم کیا جائے۔ اس کے لیے جلد سے جلوس کیے اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ انگریزوں نے عملاً ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ ہندوؤں نے بنگال میں موجود چیف منسٹر وزیر اعلیٰ سہروردی کے خلاف سخت پروپیگنڈا کیا، لیکن ناکام ہوئے۔ حسین شہید سہروردی اور خواجہ ناظم نے تقسیم بنگال کی سخت مخالفت کی۔ فسادات عروج پر تھے اور مسلمان اور ہندوؤں دونوں مر رہے تھے۔ اس دوران لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ اگست میں ملک ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ 9 جون 1947 کو قائد اعظم نے مسلم لیگ کی جو کانفرنس دلی کے امپیریل ہوٹل میں کی، اس کانفرنس میں بنگال سے 60 سے زیادہ مسلمان رہنماؤں نے شرکت کی۔ بنگال کے لوگوں نے پاکستان وجود میں لانے کے لیے جدوجہد کی اور قربانیاں بھی دیں۔ پنجاب میں سکھوں نے اور بنگال میں ہندوؤں کے مظالم نے تاریخ رقم کر دی۔ مشرقی پاکستان جو مسلمانوں کی واضح اکثریت رکھتا تھا، لیکن اس صوبے میں 15% ہندو اقلیت میں تھے۔ یہ پاکستان کا مشرقی بازو بنا کیونکہ نئی سرحد بندی کے تحت صوبہ بنگال اور صوبہ پنجاب کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مشرقی آبادی مغربی آبادی سے تھوڑی زیادہ تھی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ریاست بہاولپور سمیت مغربی پنجاب پاکستان میں شامل کر دیا گیا اور مغربی پاکستان میں اس کے علاوہ بلوچستان،
شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سندھ بھی شامل کیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی کتاب عظیم المیہ میں لکھتے ہیں، بنگال کے مسلمانوں نے تقسیم کے بعد بھاری اکثریت نے مثبت انداز میں پاکستان کے قیام کے لیے ووٹ دیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ یہ سب مسلم لیگ کی برسوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے سیاسی طور پر کانگریس کو شکست دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، اس لیے ہندوؤں کی بری نظریں پاکستان پر لگی رہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی اور ذاتی شکست کا بدلہ 1971 میں لیا۔ ایک اور حوالہ ہے میرے پاس، یہ ڈاکٹر انجینئر سید صفدر رضوی، صدیوں کا سفر پاکستان کے 50 سال میں لکھتے ہیں، بنگالی مسلمانوں کا سیاسی شعور ہندوستان کے دیگر علاقوں سے زیادہ تھا۔ وہ اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ آگاہ تھے۔ ان کی جو توقعات پاکستان سے وابستہ تھی، اسے سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ بنگالیوں کے کردار کا جائزہ لیا جائے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران بنگال میں عجیب کشمکش کی فضا پائی جاتی تھی۔ یہ سیاسی، سماجی اور نفسیاتی کشمکش تھی۔ یہ کشمکش اس وقت پیدا ہوئی جب بنگالیوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے قومی تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ یہ احساس ہمیں بنگالی ادب میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے تو 19ویں صدی کے آغاز سے لے کر 20ویں صدی کے نصف تک ہمیں ان روپ میں اسلامی نظام کا احیاء اور اسلامی نظام کی بحالی کے موضوعات نظر آتے ہیں۔ 1857 سے 1947 تک بنگالی مسلمانوں کی جدوجہد پر نظر ڈالیں تو 3 چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ وہ سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر کمزور ہو رہے تھے۔ دوسرے، انہیں ہندو مسابقت کا سامنا تھا۔ تیسرے یہ کہ ان میں تشخص کے پہچان کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ خاص طور پر 1857 کے بعد سے بنگالیوں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی سیاسی جماعت مسلم لیگ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ 1937 میں قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ کا احیا کیا اور 1940 میں پلڑا مسلم لیگ کے حق میں دیا۔ یہاں سے بنگالی مسلم تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے 1938 اور 1947 کے زمانے میں جس بے لوثی سے خدمات انجام دی اور بنگالیوں کی ایک بڑی جماعت ان کے قدم سے قدم ملا کر چلی اور اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے وقف کر دیا، یہ تاریخ میں سنہری حروفوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ ایک فضل الحق نے قرارداد پاکستان پیش کی اور شیر بنگال کہلائے۔ حسین شہید سہروردی نے کہا کہ اب علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہ ہمارا تازہ ترین مطالبہ ہے۔ بنگالی جس پلیٹ فارم کے انتظار میں تھے وہ مسلم لیگ کی صورت میں انہیں ملا اور جس لیڈر کی رہنمائی وہ چاہتے تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو تصور قائم کر لیا تھا وہ بہت خوش آئند تھا اور جو توقعات وابستہ کی تھیں وہ بھی بہت دل فریب تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے معاشرتی اصولوں پر مبنی ہوگی اور وہ مساوات کے سنہری اصولوں کو اپنائیں گے، اور بنگالی مسلمانوں کو یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ اگر حالات سازگار رہے تو ہم مشرقی پاکستان کو خوشحال ترین خطہ بنا دیں گے۔ لیکن قائد کی وفات کے بعد اس کے اکابرین ان کے نصب العین کو بھول گئے اور ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور ایسے لامتناہی واقعات اور اسباب کا سلسلہ شروع ہو گیا جو 1971 کے سقوط ڈھاکہ پر ختم ہوا۔ مسلمانوں نے 24 سال بعد اپنی آزادی کو کھو دیا اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی وہ ہندوستان کی سازشوں کا شکار ہوئے۔ عالمی سازشوں کا اس میں بھی بڑا ہاتھ تھا، لیکن اس کا ذمہ دار کسی ایک فرد کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان، ہمارے ادیب، صحافی اور سوسائٹی کے تمام متحرک لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی بصیرت سے دونوں بازوؤں کے درمیان یکجہتی یا دوری پیدا کی۔ اس کے لیے ہمیں ان واقعات اور اسباب کا جائزہ لینا ہوگا جو پاکستان کو دو لخت کرنے کا سبب بنے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کے اگلے پارٹ کے لیے، اور آپ اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبانا بھی مت بھولیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔